मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। बंदिश असरात जादू का मसला, इस वजह से रिश्ते में बंदिश की वजह से मामला हल नहीं हो रहा है। एक तरह रिश्ता हो गया लेकिन रुकावट की वजह से बात आगे बढ़ नहीं रही है। आप दुआ फरमा दें, खैर के साथ शादी हो जाए। वालदा की ज़हनी तबीयत बहुत ख़राब है, गुस्सा करती रहती हैं, उनके लिए दुआ फरमा दें। दिल से दुआ है जी, लेकिन बंदिश नहीं है। ख़वातीन की जो आजकल शादियाँ नहीं हो रही, मैं चीख चीख के थक गया। ये बंदिश नहीं है, किसी के बाप में दम नहीं है कि बंदिश करा के औरत की शादी रुकवा दे। मसला ये है कि एक मिसाल दे देता हूँ मैं कि देखो 50 रोटियां हैं, खाने वाले बंदे कितने हैं? 100 हैं। अब एक एक रोटी 50 बंदों में डिवाइड करोगे तो 50 को बाकियों को मिलेगी। अब बाकियों को मिल नहीं रही, वो कह रहे हैं हम पे बंदिश लगा दी है, हमारे हिस्से में रोटी आ ही नहीं रही है। तो रोटी है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से? तो जो निकाह करने वाले बंदे हैं वो मार्केट में बहुत थोड़े हैं, और निकाह करने की चाहत रखने वाली औरतें होलसेल के हिसाब से हैं, डबल से भी ज्यादा हैं। मैं आबादी का रेशो नहीं बता रहा, निकाह करने वाले और निकाह के लायक मर्दों की बात कर रहा हूं। तो वो जब थोड़े हैं और लड़कियां ज्यादा हैं तो कहां से शादी होगी? बंदा ही नहीं है मार्केट में। उसका हल यही है कि 50 रोटियों को शेयरिंग पे दे दिया जाए, 2 बंदे एक रोटी में क्या हो जाएं? शरीक। तो रोटी की मिसाल आदमी की है, तो शेयरिंग पे मियां मिल रहे हैं। अब किसी ने पूछा तो बता रहा हूं भाई, मैं क्या करूं यार। कल भी किसी ने कहा कि अपनी बेटी को लेकर आ गए, रिश्ता ही नहीं है, रिश्ता ही नहीं है। मैंने कहा भाई रिश्ते मार्केट से शॉर्ट हैं। शादीशुदा बंदे का रिश्ता चाहिए तो मैं बताने के लिए तैयार हूं, अपना नहीं किसी और का, कि वो ऐसे है, मैरिड है, दूसरी करना चाहता है तो दूसरी पे दे दो। शेयरिंग पे ही मियां मिलेगा भाई आपको। 1/4 मिलेगा, 1/3 मिलेगा और आधा मिलेगा, हाफ मिलेगा। पूरा मियां इस जमाने में मिलना नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत है। अब उसमें मसला यह है कि शेयरिंग पे बंदे हैं लेकिन वो बंदे तैयार नहीं है शेयरिंग के लिए, रोटी 2 हिस्सों में डिवाइड होने के लिए तैयार नहीं है। तो दोनों तरफ मसाइल हैं। तो ये बंदिश जादू वादू का मसला नहीं है, ये एक समाजी मसला है जो 2-2, 3-3 शादियों के जरिए ही हल होगा, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। समझते हो? नजम साहिब और अजीज़ुर रहमान की सेहत और हालात की दुरुस्तगी के लिए दुआ फरमाएं। दिल से दुआ है जी, अल्लाह ताला इनको सेहत भी अता फरमाए, हालात भी फरमाए। किसी ने कोई सवाल पूछना है जल्दी से पूछें भाई। हाँ, मोबाइल पे नोट किया हुआ है, कोई बात नहीं। बस ये मोबाइल मुझे दिखा दिया आपने, वैसे कराची में यूं लेके गए ना तो मोबाइल भी जाएगा, आप भी जाएंगे। निकाह के लिए जहाँ पैगाम भेजा वो बरेलवी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। लड़की वाले ये एतराज़ कर रहे हैं कि हम नज़र न्याज को नहीं मानते, ना ही करते हैं, और निकाह के लिए अपने किसी पीर हज़रत से मशवरा और इस्तिखारा करेंगे। आप उस पीर को जाके पटा लें पहले से, बेहतरीन तरीका होता है। बरेलवी हजरात इस्तिखारों को बहुत मानते हैं, हालांकि इस्तिखारे में निकलते बगलते कुछ भी नहीं है। तो आप जाके उस पीर को पटा लें, बोले तू इस्तिखारा निकाल दे, डन है, डन है ये। इसके अलावा वरना वो ऊट पटांग कुछ भी इस्तिखारा निकाल, सारे बरेलवी ऐसे नहीं होते लेकिन बहुत से बरेलवी इस्तिखारे में कुछ भी नहीं निकलता है कि यहाँ करो या ना। इस्तिखारा तो एक दुआ है, बस वो दुआ है, जो होगा वो बेहतर हो जाएगा। ये बंद हो गया आपका मोबाइल, बस वो सवाल हो गया ना। तो जाके ना वो क्यों कर लें कि वो जाके ना, हाँ निकाह मैं पढ़ा दूंगा आपका इंशाल्लाह। मेरा अपना भी ग्रीन चैनल में एक निकाह हुआ है, उनका भी इस्तिखारा नहीं निकल रहा था। हाँ, फाइल फेस वैल्यू पे तो बिक सकती है। फेस वैल्यू का मतलब जितने की फाइल खरीदी है बगैर प्रॉफिट के आगे बेच दें, उसका मतलब होता है दस्तबरदार हो रहे हैं इस एग्रीमेंट से, प्रॉफिट के साथ नहीं बेच सकते। और भाई किसी ने कोई सवाल पूछना हो, बीवी को गुस्से में बोला कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तो ये तलाक नहीं है, तलाक की धमकी है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि ये धमकी तलाक के अलावा ना कुछ और दे दिया करें। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा यूं बोल दिया करें, मैं तेरा सर फाड़ दूंगा। ये सब चीजें इसकी तलाफी हो सकती है, सही है ना। इसमें रिवर्स गियर है कि नहीं फाड़े बाद में, और ये फाड़ गए तो सिलवा दे। जाहिर है जब आप उसका सर फाड़ोगे तो साले भी आपका सर फाड़ेंगे, तो वो हो जाएगी कटिंग वो, और वो सारी जो है ना वो एओ क्लिनिक में हड्डियां जोड़ देते हैं। लेकिन तलाक में शरीयत ने रिवर्स गियर नहीं रखा। वो दे दी तो उसको रिवर्स करने के लिए कुछ मखसूस किस्म के मुफ्ती हैं जो हराम को हलाल कर देते हैं और कह देते हैं कि 3 तलाक़ें एक होती हैं। हालांकि 3 तलाक़ें कितनी होती हैं? 3 होती हैं, एक भी नहीं होती। वो
اور کوئی سوال؟ تو دھمکی نا، خاندانی لوگ یہ طلاقوں کی دھمکیاں دیتے نہیں ہیں، یہ گھروں میں یہ لفظ استعمال اچھا نہیں ہے. نہیں، دو پارٹیوں کو ملا کے کمیشن بھی لیا جا سکتا ہے، اس میں بیچ ہی نہیں رہا بلکہ کہہ رہا ہے اس کی چیز ہم آپ کو ادھر بکوا رہے ہیں اور ہمارا یہ کمیشن ہے. جی حضرت. ہاں کرسی پہ ہو جاتی ہے، خلاف سنت ہے. زمین پہ بیٹھ کے جو نماز نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے، ورنہ اصول یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے اشاروں سے نماز پڑھیں، پاؤں بے شک قبلے کی طرف پھیلا لیں. بہن بھائیوں کا شرعی حصہ، شرعی حصہ. دیکھو شریعت نے مال کھانے کو حرام قرار دیا اور عورت کا مال کھانے کو زیادہ بڑا حرام قرار دیا ہے. الگ سے قرآن نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم عورت کا مال کھا لو، کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے. تو اس لیے اسلام نے اس کے مال کے کھانے کو حرام قرار دینا زیادہ بڑا جرم. جیسے یتیم کمزور ہوتا ہے نا، تو اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ایسے جیسے آگ کے انگارے پیٹ میں ڈال رہے ہیں. تو بہنوں کی، بیوی کی، بیٹیوں کی جو مال ہے ان کے پاس، بیٹیوں کا تو نہیں کھایا جا سکتا. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے بیٹی کو کہیں سے وراثت مل جاتی ہے، لیکن کسی بھی طریقے سے بعض علماء اس کا خیال کیا کرتے تھے، کسی کے گھر میں باپ کا انتقال ہو جائے نا تو اس کے گھر میں ہی نہیں جاتے تھے. وہ کہتے تھے یار یہاں بہنوں کا حصہ ہوگا، تم کھا کے بیٹھے ہوئے ہو. چوروں کی دو قسمیں، ایک وہ ہوتا ہے جو پٹتا ہے، چپل چوری کرتا ہے، بدنام بھی ہوتا ہے، یہ کم درجے کا چور ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو بہن کو وراثت نہیں دی اس کی، یہ بڑا درجے کا چور ہے لیکن اس کو یہ بدنام ہی نہیں ہوتا. بہت بڑا جرم ہے بھائی. اور کوئی سوال؟ جی اچھا ماشاء اللہ. نہیں آپ کر لیں سوال. ہاں ہاں جی ہاں یہ ناجائز ہے نا بھائی. ریاست کا جو قانون، میں نے یہ تھوڑی کہا کہ ریاست کے قانون کی خلاف ورزی کریں، میں نے کہا پہلے کون ہے. تو اگر ریاست نے گٹکے اور یہ ان چیزوں پہ ماوا پہ پابندی لگائی ہے تو یہ تو اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پابندی لگاؤ ان چیزوں پہ. اسلام کو گٹکے کھانے کو کتنے رکعت نفل کا ثواب ملتا ہے. اصل میں بیان میں مثالیں دیتا ہوں. گٹکے، پان گٹکے کا خرچہ وہ سمجھانے کے لیے، مطلب یہ نہیں کہ واقعی پان گٹکے کا خرچہ، وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا موٹا جو روزمرہ کے خرچے ہیں. اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال بھائی؟ بس 3-4 منٹ اور لیں گے پھر چھٹی. خواتین نے کوئی سوال پوچھنا ہے پرچہ بھیج دیں کسی بچے کے ہاتھ. جی لمسم بیس پہ اندازے سے تھوڑا زیادہ دے دیں. ہاں دی جا سکتی ہے. سود پر آپ نے اتنا بتایا. اسلامک بینکنگ کے بارے میں، اسلامک بینکنگ جائز ہے، اس میں سود نہیں ہے. جو حضرات کہتے ہیں کہ سود ہے، کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، ایسا نہیں ہے. بالکل 6 عقود ہیں جو اسلامی عقود ہیں، ان پر اسلامک بینکنگ چل رہی ہے. اور کوئی سوال؟ جی ہاں گانے واجے سے ہاں کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو اسلام نے جو ہمیں قوانین دیے اس میں انسانوں کا ہی فائدہ ہے، تو موسیقی اور یہ گانے بجانے کو کیوں ناجائز قرار دیا؟ اس میں تو اتنا فائدہ، اتنا مزہ آتا ہے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. اس میں کسی کا دل بھی نہیں دکھا رہے، انجوائے کر رہے ہیں لائف کو، تھرک رہے ہیں، مٹک رہے ہیں. یہی ہو رہا ہے نا. دیکھو اس کی بالکل ایسے مثال ہے کہ اسلام آپ کو وہ لذت جو نیچرل نہیں ہے نا، جو نیچرل نہیں ہے اس سے روکتا ہے آپ کو. اب اس کی مثال ایسے ہے، جو لوگ موسیقی کے عادی ہوتے ہیں نا ان کو پھر یہ چاہیے، پھر وہ نارمل کنڈیشن میں نہیں رہتے، وہ پھر بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ٹینشن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو پھر جو موسیقی کے رسیالے ہیں نا، اس کی میں ایک آسان سی مثال دیتا ہوں. یہ بار بار یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں. ہمارے کچھ رشتے دار وہ جرمنی میں نا، تو انہوں نے پنجاب کے کسی کوئی ویڈیو دکھائی کہ لوگ شادی میں ناچ رہے ہیں نا، تو گورے نے کہا یہ انہوں نے سب نے پی ہوئی ہے. انہوں نے کہا نہیں پیتے ویتے نہیں ہم لوگ، بس ویسے ہی ناچ رہے ہیں. اس نے کہا یہ بغیر پیے ناچ کیسے رہے ہیں، اتنے خوش کیسے ہیں؟
تو میں نے کہا کہ دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہو, اس سے کہنا کہ یہ آپ کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے, یہ بغیر پی کے ناچ کیسے رہے ہیں, اتنے خوش کیسے. ہمارے ایسے بھی ہیں جو بغیر ناچے بھی خوش ہوتے ہیں, ان کو کم از کم خوش ہونے کے لیے ناچنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو خوش ہونے کے لیے وہ بیٹھے بیٹھے ہی خوش ہیں, ٹھیک ہے, ہل نہیں رہے لیکن کیا ہیں وہ خوش ہیں. تو موسیقی جب آپ سنتے ہیں نا, آپ کو اس کی لت پڑتی ہے, پھر آپ کو وہ دھنیں چاہیے, وہ سریں چاہیے, وہ نہیں ملے گی, آپ بورنگ لائف ہو جائے گی آپ کی, بوریت کی طرف جاؤ گے. تو یہ بار بار تو یہ نیچرل نہیں ہے, یہ تو صرف ایک نقصان ہے اس کا. تبھی جتنے علماء صلحاء بزرگان دین گزرے موسیقی کے بغیر بڑی ہنسی خوشی زندگی گزاری ہے انہوں نے. اور موسیقی کے رسیالے جم میں جائیں گے نا, وہاں کان میں لگایا ہوا ہوگا انہوں نے, وہاں ٹھشن ٹھشن ہو رہا ہے تو اس کو پھر وہ موٹیویشن ملتی ہے, وہ جم اٹھا رہے ہیں, ورنہ وہ ہلا نہیں جاتا ان سے. میوزک لگاتے ہیں تاکہ ہلیں, تو یار خود سے ہلو نیچرل طریقے سے, ٹھیک ہے نا. تو نیمبو چٹا کے نہیں ہلاؤ لوگوں کو. تو یہ موسیقی بھی نیمبو ہے, جس کو یوں کر کے لگاؤ تو ہل جاتا ہے. تو یہ چرس ہیروئن کی طرح ہے, چھوڑ دیں بس, ٹھیک ہے نا, چھوڑ دیں کافی. باقی موسیقی ایک تو وہ جنگی موسیقی ہوتی ہے پریڈ وغیرہ کی, وہ اور طرح کی موسیقی ہے, وہ تو جنگ پہ ابھارنے کے لیے. وہ دف وہ موسیقی اس موسیقی میں داخل نہیں ہے جو گانوں بجانوں کی موسیقی ہوتی ہے. جی ہاں وہ صحیح ہے یار. ابھی لوگ نائٹ کلبوں میں جا کے کلابازیاں کھا رہے ہیں اور آپ نشید پہ پابندی لگا رہے ہو. کچھ زمانے کے حالات سے بھی تھوڑی سی نرمی پیدا کرنی پڑتی ہے نا. آپ مندر گئے تھے کچھ مہینے پہلے, تو میرا دوست ہے ہری پگڑی والا دوست ہے, اس نے کہا کہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے مندر جانا. یہ بھی سوال کلپ بھی آیا میرے خلاف کوئی کہ یہ دیکھو مندر گئے ہیں تو یہ تو اسلام میں جائز نہیں ہے. عبادت کے لیے مندر جانا جائز نہیں ہے, دیکھنے کے لیے مندر جانا جائز ہے. اور جب کوئی بہت بڑا میسج دینا ہو تو واجب ہے. انڈیا میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے ساتھ, تو میں جب مندر گیا میں نے بتایا کہ یہاں ہندو کتنے محفوظ ہیں, ان کی عبادت گاہیں کھلی ہوئی ہیں. یہ میسج میرا انڈیا گیا ہے, اتنے لوگوں کے شکریہ موصول ہوئے ہیں کہ اتنا اچھا میسج گیا ہے. ہندوؤں نے ریئیکشن کیا اس کے اوپر کہ یار اچھا اتنے آزاد ہیں, ہم تو سمجھتے تھے کہ پاکستان میں مندر ہے ہی نہیں. ان کو پتا چلا کہ پاکستان میں ہندوؤں کو کس قدر مذہبی آزادی ہے. تو ایک بڑا بہترین میسج گیا, اور اسی وقت کی ضرورت تھی یہ میسج جانا, تاکہ مسلمانوں کے ساتھ وہاں زیادتی نہ ہو, وہاں ان کو آزادی ملے کہ یار ہم. اور صرف پٹھانوں کے بیچ میں ہندوؤں کا مندر, پٹھان تو اسلام کے بارے میں بڑے غیرت مند ہوتے ہیں نا. میں نے کہا اتنے غیرت مند پٹھان, ان کے بیچ میں مندر ہے اور وہ محفوظ ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, کوئی یہ نہیں کہ لبرل لوگوں کا معاشرہ ہے. تو اتنے لوگ وہاں ہندو بڑے مزے سے مندر میں جا رہے ہیں. تو مسلمانوں کو ہم نے میسج اس میں دیا ہے کہ ہندوؤں کو بھی چاہیے کہ مسلمانوں کو مسجدوں کے بارے میں آزاد چھوڑیں. تو یہ میسج تو اور کیسے دیں یہ میسج, تو یہ اسی طریقے سے دینا ممکن. میں کوئی عبادت کرنے تھوڑی گیا تھا وہاں پہ. جی ہاں نہیں جائز نہیں ہے. جب تک شیئر آپ کے نام ٹرانسفر نہیں ہو جاتا نا, تو اس وقت تک قبضے کا تصور. آپ نے شیئر خریدا تو شیئر جب آپ کے نام ٹرانسفر ہوگا, آپ کے نام ہوگا, اس کے بعد آپ آگے اس کو بیچ کے پروفٹ کما سکتے ہو. جی نہیں وہ جائز نہیں ہے. نہیں, ہاں فیس ویلیو پہ آپ بیچ سکتے ہیں بغیر پروفٹ کے, بغیر جتنے کا شیئر خریدا اتنے کا بیچ سکتے ہیں بغیر قبضے کے, کیونکہ وہ بیچنا دستبرداری کہلائے گا کہ آپ اس سودے سے دستبردار ہو رہے ہیں, پروفٹ کے ساتھ نہیں بیچ سکتے. جب دو ہی ہوں گے تو اس ایک ہی کو مولوی بنا دیا تو کیا کرے گا وہ؟ 4 6 8 10 15 20 25 30 ہوں تو 2 4 کو مولوی بنا دیا, 1 2 4 کو فوج میں بھیج دیا, 2 4 کو عدلی میں بھیج دیا, 2 4 سے ٹماٹر بکوا لی, پھر سارے کام ہو جائیں گے. اسپیڈ تھوڑی سی بڑھانے کی ضرورت ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ بس آخری سوال لے لیتے ہیں ان کا. وعلیکم السلام. ہے بھائی ابے بھائی, خواتین کی ولادت کے بعد جب بلیڈنگ ہوتی ہے, نفاس کا خون آتا ہے, تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ ٹائم عورتیں اپنی ماں کے گھر گزاریں یا شوہر کے گھر, وہ جہاں مرضی گزاریں, آپس کی انڈرسٹینڈنگس, کوئی عدت کے حکام اس میں نہیں آتے.
بھاگ کے لڑکا تھوڑی بھاگ کے شادی کرتا ہے. لڑکی کو بھگا کے شادی نہیں کرو بھائی, کل آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی. جب بیٹیوں کو پتہ چلے گا ہماری اماں کی ایسے شادی ہوئی تھی, گھر سے بھاگی تھیں, تو کہے کہ بہترین آپشن ابا نے ہمارے لیے راستے کھول دیے, ہم بھی بھاگیں گے. پھر آپ روکو گے کیسے اس کو؟ کوئی بات نہیں, اندازے سے کر لیں. دولہا دلہن کی انٹری پر اسماء الحسنہ چلانا جائز ہے؟ جائز ہے. اچھی بات ہے, اسماء الحسنہ چلا رہے ہیں یار. کہاں انٹری ہو رہی ہے دولہا دلہن کی؟ ہال میں. تو دولہا دلہن کی انٹری تھوڑی ہوتی ہے ولیمے میں, ہیں ولیمے میں ہوتی ہے نا. پہلے تو نکاح ہی نہیں ہوا تو وہ تو الگ الگ بیٹھتے ہوں گے نا, یہ ساتھ ہی بیٹھ رہے ہوتے ہیں. بغیرتی پھیل رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یار, بغیرتی پھیل رہی ہے. دیکھو ایک انگریز عورت نے لکھا ہے, انگریز عیسائی عورت نے, اس نے کہا ہماری سوسائٹی میں جو بربادی آئی ہے نا, ہمارے پادریوں نے منگیتر کو منگیتر کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دی. اسلام میں حرام ہے یہ, جب تک منگیتر ہے 100% اجنبی ہے آپ کے لیے. تو اس نے کہا اس کے لمٹ کو کراس کرتے کرتے پھر زنا شروع ہو گیا, پھر لوگوں نے شادی کرنا چھوڑ دی, کیونکہ مرد کو جب فری میں مل گئی اس نے کہا یار شادی کی ٹینشن کیوں لو. یہ عیسائی عورت نے لکھی ہے یہ بات. اس نے کہا اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس میں علماء نے چینجنگ نہیں کی. انہوں نے لکھا کہ بھائی جب منگیتر ہے تو نکاح کے بغیر بالکل وہ اجنبی ہے آپ کے لیے, تو کیوں اسلامی حکام کو توڑ موڑ کر رہے ہو. دولہا دلہن جب تک نکاح نہیں ہوتا وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھ سکتے, وہ الگ الگ بیٹھیں. تو وہی دھجیاں نہ اڑاؤ جو گوروں نے اڑا کے پورا خاندانی نظام تباہ کر دیا. آخری سوال, بس جواب دے دیں تھوڑا بہت جو سمجھ میں آئے اس وقت ہے. ہاں نشے تو سارے حرام ہیں میرے بھائی. سگریٹ وغیرہ یہ نشہ نہیں ہے. نشہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پینے کے بعد دماغ آؤٹ ہو جائے, تو سگریٹ پینے کے بعد تو سیٹ ہو جاتا ہے دماغ. سگریٹ کے غلط ہونے کی وجہ نشہ نہیں ہے, صحت کا نقصان دہ ہونا, صحت کے لیے نقصان دہ, اس لیے وہ مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. کیا بول رہا بھائی؟ کرپٹو کرنسی کے اطمینان نہیں ہے ہمیں اس کے جائز ہونے پر, اس میں بڑے مسائل ہیں. ہوائی چیز ہے وہ, ہوائی کسی بھی وقت سافٹ ویئر ہی مارکیٹ سے غائب ہو گیا تو بیٹھ جاؤ گے. میرے شوہر بینک میں اور اسلامی نہیں ہے, کیا میں اپنے بچوں کو حرام کھلا رہی ہوں؟ حالانکہ وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ جانتے ہیں بینک کی نوکری حرام ہے اور کوئی دوسری جاب بھی نہیں مل رہی. دیکھو شوہر کے لیے سودی بینک میں جاب کرنا حرام ہے, اور وہ اپنے بچوں کو بیوی کو حرام ہی کھلا رہے ہیں. اگر سودی بینک میں ایسی جاب ہے جس میں سود میں کسی طرح سے انوالومنٹ ہے, ایک ہے سودی بینک میں چوکیدار ہیں, وہ تو ایک الگ چیز ہے نا, وہ تو پیسوں کی حفاظت کرنے والا کام ہے. تو لیکن عورت کے لیے شوہر کی آمدن سے لینا جائز ہے. وہ تو حرام کھلانے کا گناہ ہوگا, مگر عورت کو حرام کھانے کا گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ اگر وہ جاب نہیں کر رہی ہے تو وہ ڈیپینڈ کیا کس کی آمدن پر؟ شوہر کی آمدن پر. اور بچے جو نابالغ بچے ہیں یا بیٹیاں چاہے وہ بالغ ہی کیوں نہ ہو, ان کا ذمہ داری باپ پر ہے. تو اب اگر باپ ان کو سودی آمدن سے کھلا رہا ہے, بیوی کو بھی بچوں کو بھی, تو بیوی بچوں کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا اس سے, لیکن شوہر گناہ گار ہوگا کہ حلال کما کے کیوں نہیں کھلا رہا. سمجھتے ہو؟ البتہ جو بالغ بیٹے ہیں ان کے لیے پھر ابا کی آمدن سے کھانا جائز نہیں ہے. نہیں حکم تو مارنے پیٹنے کا ہے, لیکن اس زمانے میں نہیں مارے پیٹے ہیں, وہ اور بگڑ جاتے ہیں. چلیں بھائی, اللہ تعالیٰ سے